अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ कासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे तो आपको बताएंगे कि मईशियत चंदे से, सियासत गाली से और मुल्क जादू से नहीं चल सकता। जनूबी पंजाब महाज वाले को जब से वजारत मिली है तब से जनूबी पंजाब महाज का जिक्र ही नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में जानदार तकरीर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर डाली। वजीर खजाना असद उमर हुकूमती मामलात का भरपूर दिफा करते रहे, जबकि सेनेट में एक मरतबा फिर से वजीर इत्तलात फवाद चौधरी अपोजिशन बेंचों से भिड़ गए। फवाद चौधरी की तरफ से माजरत के बाद दोबारा से मुशाहिदुल्लाह के भाइयों की पीआईए में तरक्की का जिक्र छेड़ने पर सेनेट में हंगामा आराई हो गई। पार्लियामेंट डायरी जानेंगे आमिर मतीन की जुबानी। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि डीपीओ पाकपतन के तबादला केस से मुतालिक सरबरा नेक्टा खालिकदाद लक की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। एहसन जमील गुज्जर वाकई के जिम्मेदार करार दे दिए गए। एहसन जमील गुज्जर ने पुलिस हुकाम के साथ धमकी आमेज रवैया इख्तियार किया। डीपीओ पाकपतन का तबादला बज़ाहिर वज़ीर आला हाउस के अहकामात पर हुआ। डीपीओ तबादले में आईजी कलीम इमाम ने रबर स्टैंप का किरदार अदा किया। कलीम इमाम शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने। रिपोर्ट में अहम इंकिशाफात। एहसन जमील अब झुक के खड़े हैं, पहले इनकी टोन अलग थी, अब माफी मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के अहम रिमार्क्स। रिपोर्ट की कॉपी वज़ीर आला पंजाब एहसन जमील गुज्जर और आईजी कलीम इमाम को दें। तमाम फरीकैन 3 दिन के अंदर जवाब जमा कराएं। सोमवार तक फैसला दे दिया जाएगा। इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की जानिब से एवनफील्ड रेफरेंस में दी गई सजाओं के खिलाफ अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। बादियुन नजर में मुल्जिमान को दी गई सजाएं ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। नैब ने जमानत की दरख्वास्तों पर बहस के लिए ज्यादातर सहारा पैनमा के फैसले का लिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 41 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में मजीद क्या अहम नकात तहरीर किए, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से के जाने बढ़ेंगे तो वफाकी काबीना के हैरानकुन फैसले से मुताल्लिक बात होगी। पीटीवी बोर्ड के लिए तजवीज़ करदा मुल्क के नामवर अदाकारों के नाम काट कर कारोबारी अफराद को शामिल कर लिया गया। पीटीवी के मारूफ चेहरों को बोर्ड का मेंबर बनाने से हुकूमत आखिर इनकारी क्यों है? कौन से कारोबारी अफराद अब बोर्ड के मेंबर बना दिए गए हैं, ये भी जानेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से पीएचए के ग्रेड 17 के ऑफिसर निसार हंजरा को इस्लामाबाद में डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन तैनात कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नोटिफिकेशन मुअत्तली के बावजूद निसार हंजरा अपने ओहदे पर बदस्तूर कायम भी हैं। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, पार्लियामेंट डायरी के हवाले से हम बात करेंगे। यकीनी तौर पर मेरी बजट को पास कराना था, वज़रा ने भी भरपूर तौर पर शिरकत की, मगर अंदर ऐवान में माहौल कैसा था? शेर, बिल्ली, दूध, शहद की नहरें, ये इस तरह के कलमात बड़े सुनने को मिले। बेसिकली था क्या? मुझे शहबाज शरीफ साहब पे ना बड़ा तरस आना शुरू हो गया। अल्लाह, वो 18 साल से बेचारे तख्त लाहौर चला रहे थे, तो अब ये दिल्ली दरबार जो है ना, ये इसका एक और दिल्ली राजधानी आए हैं ना, तो वो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। ये उनको अब पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि वो उनकी अपनी एक स्टाइल था कि पंजाब में ना असेंबली में जाते थे, ना कोई बोलता था, ना हॉबी था। और दूसरा ये है कि वो रटी रटाई तकरीर होती थी उनकी, जो वो तकरीरों में सारे ला के और जो है नज़में शज़में पढ़ के 2-4 उन्होंने शेर याद जो किए हुए थे जालिब साहब के, वो काम चल जाता था। यहाँ पे नेशनल असेंबली है और फैक्ट्स हैं, और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इसहाक डार नहीं है, वो लफ्ज़ों की जगलरी फिगर्स की कर जाते थे, किसी को बजट समझ ही नहीं आता था। असद उमर की एक बड़ी एडवांटेज है कि वो बजट तो होते ही फिगर्स हैं, मगर उनको जो है ना एक कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बड़ी अच्छी हैं कि वो बड़े आसान लफ्ज़ों में आम आदमी को समझा लेते हैं। और चूँकि उनको फिगर्स की बहुत एक्सपर्टीज़ हासिल है, शहबाज शरीफ साहब को नहीं है, तो उनकी बड़े आराम से वो फूक भी निकाल लेते हैं। तो आज उन्होंने जुगत लगाई और मैं बड़ा हैरान हूँ कि असद उमर साहब में सेंस ऑफ ह्यूमर भी आ गया है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा कि वो बिल्ली खसियानी बिल्ली इस टाइप का कुछ जो है ना कोई मुहावरा का, उनका जी मैं बिल्ली का जिक्र सुन रहा था, ये लगता है ये वो शेर था जो अब बिल्ली बन गई है। तो यहाँ से उन्होंने शुरू किया। बहल शहबाज शरीफ साहब की जो लफाजी है जो जलसों के लिए तो चलती है, ख़ास तौर पे उनका एक रटी रटाई है कि जी हमने बिजली में ये कमाल कर दिया और हमने इतने पैसे बचा लिए और वो इनकलाब आ गया, वो इशारा। तो उन्होंने असद उमर साहब ने उन्होंने कहा जनाब ये पहले मैं तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, जी जो दूध और शहद की नहरें हैं ना,
وہ میں ایکسپلین کر دوں گا. چالاکی اس میں یہ کی کہ انہوں نے ایک نا پیپلز پارٹی میں اور اس میں ایک دراڑ ڈال دی. انہوں نے کہا جناب پیپلز پارٹی جو ہم اس وقت بہت بری کہتے تھے, ٹھیک ہے کافی برائیاں تھیں, مگر ان کا حال دیکھ کے وہ اتنے برے نہیں لگتے کہ وہ جب ان کو لایا گیا تھا, ان کو ہٹایا گیا تھا اور یہ آئے تھے تو یہ قیامت کھڑی کر دی گئی تھی کہ جناب 480 ارب روپیہ کھا گئے اور یہ سرکولر ڈیٹ بنا دیا. انہوں نے 480 ارب کا سرکولر ڈیٹ 5 سال میں چھوڑ کے گئے تھے. یہ صرف پچھلے ایک سال میں, ایک سال جو پچھلا تھا, 453 ارب روپیہ جو ہے نا ایک سال کا چھوڑ کے گئے ہیں اور 1200 روپے کا سرکولر 1200 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ اوور آل چھوڑ گئے ہیں. یہ تو قرضوں کی ہیں. بجلی, ہاں انہوں نے کہا جی بڑی بجلی بنا کے گئے ہیں, پر بجلی ایسی بنا کے گئے ہیں کہ وہ بجلی, اس بجلی کا کیا کرنا ہے کہ جس کے لیے ٹرانسمیشن, وہ جو لائنیں جس کے ذریعے پہنچانی ہے وہ ڈال کے ہی نہیں گئے. سو آدھے پاکستان کو تقریباً جو ہے نا وہ لاسز وغیرہ تو باقی وہ ہے, وہ بجلی پہنچ ہی نہیں سکتی, وہ پہنچ ہی نہیں سکتی. اور جو بنا کے گئے ہیں وہ اتنی مہنگی ہے کیونکہ نئے کارخانے تو بنا دیے بجلی والے, وہ پچھلے سارے بند پڑے ہوئے ہیں, بسڑوں کو نہیں ٹھیک کیا. اور ان کا مین آرگیومنٹ یہ ہوتا تھا تھرو آؤٹ, جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ 6 مہینے میں اصلاح کر دوں گا, 1.5 سال میں کر دوں گا. وہ یہ آرگیومنٹ ہوتا تھا کہ بجلی تو ہے, پیپلز پارٹی کی مینجمنٹ بڑی خراب ہے, یہ مینجمنٹ نہیں ٹھیک کر رہے, تو ہم مینجمنٹ, تو انہوں نے پھر مینجمنٹ کی ذرا تفصیل بتائی کہ انہوں نے مینجمنٹ جو کر کے گئے ہوئے ہیں کہ لائن لاسز جو ہیں وہ ڈبل ہو گئے ہیں, چوری زیادہ ڈبل ہو گئی ہے, بجلی مہنگی کتنی کر دی گئی ہے, یہاں تک پھر سال میں اوورآل انہوں نے کہ سٹیل مل کم از کم ان کے دور میں جیسی کیسی بھی تھی چل رہی تھی, ان کی 3 سال سے بند ہے. اور اس میں 40 ارب روپے کا یہاں تک ہے کہ وہ جو ورکرز فنڈ ہوتا ہے نا عام آدمی کا, پینشنرز کا پیسہ, ورکر کا, وہ بھی کھا گئے. ساتھ میں کسر جو رہتی ہے, شہباز شریف صاحب کو اس سے بھی ترس آ رہا ہے کہ وہ بیچارے, ایک تو ان کا نا وہ نواز شریف صاحب کا ایک ہوتا تھا صحافیوں کا ایک ٹولہ ہوتا تھا بڑا قریب, اس کو ہم کہتے تھے ہیلی کاپٹر گروپ. تو وہ ہیلی کاپٹر گروپ ایک تو غائب ہو گیا, وہ ابھی بھی وہ بیچارے وہ ہیلی کاپٹر والے بھی پریشان ہیں. اور شہباز شریف صاحب آج کچھ ان میں سے لوگوں کو کھینچ کے بلا رہے تھے کہ میرے ساتھ بھی کھانا شانا کھاؤ, پر پیچھے مریم اورنگزیب بیٹھی ہوتی ہیں, وہ جو ہے نا کاپی پینسل اور اس طرح کے نا 10 پیس ہائی لائٹر انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں. وہ انسٹرکشنز جو ہے نا وہ پیچھے سے مریم بی بی جو ہیں, دوسری والی مریم نواز جو ہیں وہ دے رہی ہوتی ہیں, وہ وہاں سے ہائی لائٹر کر کے وہ چٹیں دے جاتی ہیں کہ تم نے یہ کہنا ہے, تم نے یہ کہنا ہے. تو وہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ بیچارے صرف ایکٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں پارٹی کا لیڈر ہوں, جبکہ پارٹی لیڈر وہ ہیں نہیں, وہ بس ایکٹنگ کر رہے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ رئیس کثر جو اپنی مفاہمتی سیاست کر رہے ہیں, جو یہ کل مشہود علی خان صاحب نے بھی چھوڑا تھا, یہ مفاہمتی سیاست رانا مشہود صاحب نے جو کیا, تو آج جو اس کو یو ٹرن اس پہ مارا نا وہ احسن اقبال صاحب ہے. وہ پروفیسر صاحب 1-2 گھنٹے کی ان کی پروفیسری چلتی جاتی ہے, کوئی بندہ نہیں سن رہا ہوتا. میں ارد گرد دیکھتا ہوں کہ شاید میں ہی ہوں جو کہ نوٹس نہیں لے رہا, میں غور کرتا ہوں کوئی بھی نوٹس نہیں لے رہا. وہ 2 گھنٹے کی ایک ہی تقریر ہے, وہ رپیٹ کرتے رہتے ہیں, سی پیک میں میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا ٹائپ ہے. مگر انہوں نے جو خطرناک بات کی نا آج, وہ اپنی اس سے وہ اگریسو موڈ میں, پروفیسر صاحب پہلے بڑے شریف آدمی تھے, بڑے شریف آدمی ہیں مگر بڑے ڈوش تھے. اب وہ ہاک بن چکے ہوئے ہیں, وہ ہاک ہیں. اور ہاک نے آج جو ہے نا ایک جو میننگ فل جملہ تھا کلاس صاحب, وہ یہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے کہ باقی تو وہ ہے, مگر یہ ڈیولپمنٹ کا پیسہ کاٹ کے جو ڈیفنس پہ لگایا جا رہا ہے نا, یہ بہت بری بات ہے. تو وہ نون لیگ کا آپس میں نظر آ رہا ہے کہ ڈاوز اینڈ ہاکس میں ہی کلیئر نہیں ہو رہا, تو وہ یہی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ لڑائی کرنی ہے کہ صلح کرنی ہے. سو یہ خاندان کی اور پارٹی کی لڑائی جو ہے نا وہ obvious نظر آ رہی ہے. باقی آج جس طرح آپ نے بڑا اچھا جملہ بلاول بھٹو کا پڑھا, بڑی اچھی تقریر کی انہوں نے کہ بلاول جب انگریزی میں بولتے ہیں وہ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں, اردو میں ان کو جو رٹی ہوتی تقریر جو ہے نا اس میں بیچارے وہ لڑکھڑا بھی جا جاتے ہیں, پھر پھنس جاتے ہیں. یہ سارا از ویری کمفرٹیبل ان انگلش میں جب کرتے ہیں بیچ میں اکا دکا اردو کے الفاظ آ جاتے ہیں, جملے 2-4 ہے نا, وہ بڑا ٹھیک رہتا ہے. اور ہماری کیا کریں, ہم کلونیل وہ اس میں ملک رہے ہوئے ہیں, ہم انگریزی سے ویسے بھی بڑا متاثر ہو جاتے ہیں. انہوں نے دیکھا لوگ بڑے ہو کے یار بڑی اچھی تقریر تھی, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انگریزی بڑی اچھی تھی بیسیکلی. تو کچھ اچھی باتیں بھی انہوں نے کی, اٹ واز ویری ویل پریپیئرڈ اسپیچ. اس کے اندر فار ایگزامپل انہوں نے یہ والی بات کہ جو FATF جو ہے
اس کے بتایا کہ جناب یہ ہمیں بجٹ میں یہ کلیئر نہیں کیا گیا کہ ہم نے کیا اقدامات کر رہے ہیں اگر پاکستان پہ وہ والی قدغنیں آ جاتی ہیں وہ ٹیررزم کو آپ نے کنٹرول کرنے کے لیے وہ کیا ہے، اس پہ بڑا کوشچن، بڑا اچھی بات تھی ان کی. پھر انہوں نے باقی یہ جو جملہ آپ نے کہا یہ ہر ایک نے داد دی کہ جناب یہ جو دھرنے کی پالیٹکس جو نا اور ہوتی ہے، گورنمنٹ کرنا اور ہوتا ہے. اور یہ والی تو ایک ان کی پارٹنگ شاٹ جو تھا نا کہ جو ہے ملک جو ہے نا اقتصادیات چندے سے نہیں چلتی اور جو ہے سیاست گالی سے نہیں چلتی اور جو ہے نا ملک جادو سے نہیں چلتی. تو جادو تو آپ سمجھ رہی ہیں نا کدھر اشارہ تھا، تو وہ یہ ان کا پارٹنگ جملہ تھا. تو گھوم پھر کے اوورآل جو تھا مکس اینڈ میچ تھا. میرا خیال شہباز شریف ان ٹربل. شہباز شریف صاحب نے کاؤنٹر آرگومنٹ بھی اپنا دے دیا تھا جو لڑانے کی کوشش اسد عمر صاحب نے کی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کو. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے اس میں. وہ صاحب ظاہر دونوں کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی. بلکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں تو حیران ہوں اتنا انٹرسٹیڈ وہ شہباز شریف صاحب اپنی اس کے لیے نہیں ہے اس کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین لگنے میں. جتنی زیادہ یہ تنگی ان کو ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو ہو رہی ہے. اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا شیری یہ رحمان صاحبہ جو ہیں انہوں نے بہت بڑی ایک فلسفیکل انہوں نے تقریر کی کہ شہباز شریف کا، یہ میں ان کو ٹی وی پہ سنا میں نے، کہ شہباز شریف کا چیئرمین پی اے سی لگنا جمہوریت کے لیے کتنا ضروری ہے. آج میں ایاز صادق صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جناب کہ اگر وہ لگے نہیں تو ہم یہاں بیٹھیں گے بھی نہیں. یہ آپ یہ دیکھیں کہ ریگڈ جو انسٹیٹیوشن ہو چکے ہیں اس کا سب سے بڑی پروموٹر جو ہے گارڈین جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہمارا جو ہے ان لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں، مل ملا کے چلیں. یہ گالی گلوچ کو یہ سمجھتے ہیں سیاست ہے اور سیاست میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتے. ہمیں ایک اور سکھائی گئی ہے مطلب منافقت کی اس کی حد ہو گئی ہے کہ مجھے کوئی یہاں گالیاں دے، میرے باپ کو گالیاں دے، ٹھیک ہے سر، میں اس کے باپ کو گالیاں دوں اور 5 سال ہم دیتے رہیں. پھر ایک دن ہم ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور کہیں جناب سیاست میں چلتا ہے. یہ سیاست تو ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی جس کو کوئی سیلف اسٹیم کہتے ہیں، کوئی عزت کہتے ہیں، کوئی تھوڑی سی وہ نہیں اس کو آپ کہہ لیں غیرت کہہ لیں. سو بلاول صاحب جو ہیں آپ نے کہا تقریر بڑی اچھی کی، تقریر اس کو جو پوائنٹ لکھ کے دے دے پڑھ دیتے، وہ اچھا سا بچہ ہے وہ کھڑے ہو کے اس کے ہاتھ میں جو پکڑا دیا جاتا ہے وہ کھڑے ہو کے نریٹ کر دیتے ہیں. اور ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں جناب کہ آف کورس کہ ہمیں کوئی اچھی تقریر سننے کو نہیں ملتی. ہم تو تقریر میں سوری اب کی بات کر رہا ہوں، ابا جان کا جو ذکر کر دیا کیونکہ ابا جان آج اسد زرداری صاحب آئے ہوئے تھے، ان کی صحت کوئی اتنی اچھی نہیں اب لگتی، وہ ذرا جھک کے چلنا شروع ہو گئے ہیں اور مجھے کچھ دوست بتا رہے تھے کہ صحت کے کچھ معاملات ہیں. مگر جب وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اس بیچارے کی ان پہ بھی ترس آتا ہے، بلاول پہ بھی ترس آتا ہے کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ہنسی آ جاتی ہے. فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی یہ بجٹ کے اندر لینڈ مافیا بڑا کیا ہے، تو انسان ظاہر ہے وہ ملک ریاض صاحب کراچی کا اسکینڈل اور وہ سارا ایس سی نے جو کیا ہوا ہے تو اسد زرداری صاحب پہ نظر پڑ جاتی ہے. پھر انہوں نے کہا جناب دیکھیں کسانوں کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا اور ان کو پیسے نہیں ملتے، تو پھر اسد زرداری صاحب پہ نظر پڑ جاتی ہے کہ بھائی صاحب آپ نے جو شوگر کا اپنی ملوں کے ذریعے وہاں پہ جس طریقے سے استحصال کیا ہوا ہے وہ والا معاملہ آ جاتا ہے. پھر اسی طرح آج کل ایک نئی جو پیپلز پارٹی کلاس ہے، لاسٹ کوئکلی کہہ دوں کہ وہ آج کل صرف کالا باغ ڈیم پہلے تو ہوتا تھا نا، اب وہ بھاشا ڈیم اور ہر قسم کے ڈیم کی مخالفت کی نا وائبز آ رہی ہیں. وہ بیسیکلی نا سندھ کارڈ اب جو ہے نا نیا ایک بنتا جا رہا ہے کہ جناب ہم سارے ہی ڈیمز کی مخالفت کریں گے. سو یہ خطرناک نئی ایلیمنٹ آ رہا ہے. اچھا دوسرا آج بات سینٹ میں جو آج بڑی انٹرسٹنگ پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ بڑی میرا خیال ہے وہ میننگ فل ہے. جیسے عامر کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب کی نا اب وہ اس میں سے ان کے منسٹر کی تعداد کتنے ہوگی 50 کے قریب ہونے والی ہے جو نئے ملا کے اتنے تو ہونے چاہیے. میں سے 50 یہ ذہن میں رکھیں کس وقت آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ یہ 50 منسٹر صرف یہاں 24 کلومیٹر کے لیے بنائے گئے ہیں کیونکہ سارے آپ کے جتنے بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں نا وہ فیڈریشن سے وہ صوبوں کو چلے گئے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد. اب اس میں لگتا یہ ہے کہ اکیلا ایک وزیر ہے جو سب سے بڑا آ کر لڑا ہے وہ فواد چودھری صاحب ہیں. اب فواد چودھری صاحب صاف ظاہر ہے ان کا اگین میری طرح کا مزاج ہے، ان کا اگریسو مزاج ہے، بات ہے اگلے سے وہ کھل کے کرتے ہیں، ڈٹ کے کرتے ہیں. پھر چودھری صاحب ایک کام کریں، اگر وہ سمجھتے ہیں جنرلی جو لگتا ہے ان کی گفتگو سے وہ جنرلی سمجھتے ہیں جن لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں جن لوگوں پہ ان میں شاہد اللہ کو ٹکر وہی سکتے تھے انہوں نے بہادری دکھائی ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے بہادری دکھائی ہے. اس دن قومی اسمبلی میں ٹھیک ہے کچھ الفاظ ان کے سخت ہوں گے مان لیتے ہیں لیکن باتیں تو ٹھیک کہہ رہے تھے، کون سی غلط باتیں ہو رہی تھی. اب سوال اگلا ہے جو میرا کہ فواد چودھری صاحب کو تھوڑا سا اس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے. اگر وہ جنرلی اس بات پہ کنونس ہیں کہ فلاں لوگ فلاں پارٹیز نے اس ملک کو لوٹا ہے جو کہ لوٹا ہے، انہوں نے زیادتیاں کی یہاں کی ہیں،
پھر ذرا ڈٹ جائیں, پھر آپ اس کے بعد اب یا تو تقریر مت کریں. اب یہ آپ کے نہیں ہونی چاہیے کہ پہلے ایک اچھی خاصی لمبی آپ تقریر کریں, جو کہ اچھی تقریر کریں اور پوائنٹ اس میں ٹھیک ریز کریں, اور اس کے بعد 15 منٹ بعد آپ معافی مانگنے پہ آ جائیں. اس طرح تو میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کو کچھ دنوں بعد ان کو سیریس لینا لوگ چھوڑ دیں گے, اور ہر بندہ کہے گا اس پہ آ کے کیا کہتے شرائط لگنا شروع ہو جائیں گی کہ میں شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ چودھری صاحب جو تقریر کر رہے ہیں 15 منٹ بعد انہوں نے آ کے ہاؤس میں معافی مانگ لیں گے. یا تو چودھری صاحب بات نہ کریں, بات کریں تو اتنی بات کریں کل کو ان کو ریورس نہ کرنا پڑے. اگر وہ ایک آپ ان کو کہہ سکتے ہیں نیا ایک ہمارے یہاں فائر برانڈ آیا ہے, اس سے پہلے خواجہ آصف ہوتے تھے, ہم دیکھتے تھے, اور بھی لوگ تھے اس پیپلز پارٹی کے پاس بھی تھے اچھے خاصے اچھی تقریریں کرتے تھے جو لگتا تھا. اب تحریک انصاف کے پاس ایک ہیمر آ گیا ہے, ایک پولیٹیکل ہیمر, وہ جس کے ذریعے ٹھکائی چاہیں کروا سکتے ہیں. پھر اگر آپ نے اس ہیمر کو لانگ ٹرم کے لیے استعمال کرنا ہے, اس کے پاس انفارمیشن بھی ہے, سٹائل بھی ہے, تقریر بھی ہے, جوش بھی ہے, وہ ڈرتا ورتا بھی کسی سے نہیں ہے کیونکہ جرنلسٹک بیک گراؤنڈ بھی رکھتا ہے, وہ لیگل بھی رکھتا ہے. سو ایک طرح کا لیتھل کمبینیشن ہے فواد چودھری. لیکن اگر فواد چودھری سے آپ نے منگوانی ہے معافیاں, ہر دوسرے تیسرے دن وہ پہلے ایک بڑی ایک وہاں پہ فائر کھولتا ہے اچھی گفتگو, میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے تو اسکینڈل دیکھے ہوئے, خبریں دیکھی ہوئی ہیں, اور 15 منٹ بعد اس کو سارے پڑ جاتے ہیں جناب تم نے ہاؤس کا ماحول خراب کر دیا, ہاؤس نہیں چلے گا, فلاں نہیں چلے گا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر چودھری صاحب بھی وڈرا کر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی صاحب یہ ہاؤس ہے. ویسے معاف کیجیے گا چودھری صاحب آپ کی وہ ہے, چودھری صاحب بھی تو بغیر سوچے سمجھے جو ہے فار ایگزامپل وہ سارے جو فیصلے کیے اب سب سے بیک آؤٹ کر رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی وی بنے, اب وہ آپ کے پاس پوری سٹوری, آج چیئرمین شپ سے وہ بیک آؤٹ کر گئے. اب ریڈیو کا پھڈا پڑا ہوا ہے, اور مجھے یقین ہے ہماری اپنی درخواست ہے کہ درمیانی راستہ نکلے. جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں وہ بہتر طریقے سے اچیو کریں گے, مگر وہ بھی بیکنگ آؤٹ ہوگا. پیمرا اتھارٹی وہاں سے بھی وہ جو کہہ رہے تھے اتھارٹی میڈیا بنائیں گے, وہاں سے بھی ان کو بیک آؤٹ کرنا پڑے گا. خلاصہ بات یہ ہے کہ پہلے جو طریقہ تھا نا کہ پہلے پارلیمنٹری سیکرٹری بنائیں, پھر آپ وزیر مملکت بنائیں, ایک فیڈرل منسٹر بنائیں, اس کے پیچھے ایک وزڈم ہوتی ہے. جب آپ ڈیو اپالوجیز ٹو چودھری صاحب, آپ کو پتہ ہے ہمارے آپ کے دوست ہیں, مگر جب پہلی دفعہ زندگی میں الیکٹ ہوں, زندگی میں پہلی دفعہ سیدھے فیڈرل منسٹر بنا دیں تو پھر یہ ٹکریں مارتے ہیں آپ. یہ اگر انہوں نے اپنے تایا جان سے سیکھ لیا ہوتا, ہمیں شرف جن کی بہت چودھری الطاف صاحب سے بیٹھنے کا موقع ملا ہے, تو شاید یہ غلطیاں نہ کرتے. تھوڑا سا ان کا اپنا بھی معاملہ ہے. عامر صاحب اگر ان سوالات کا پوزیشن جتنے اگریسو ہے کیونکہ اس اپوزیشن سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں. ابھی آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی نا سر, کہ نا پیپلز پارٹی کم از کم اس کو سٹیل مل کو چلتے تو چھوڑ گئی تھی, یہ کہا ہے نا آپ نے. جی سر 2008 میں ہم تو رپورٹر ہیں نا, اس لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے جس پہ لوگ آ کے حیران ہو جاتے ہیں جناب کہ آپ ہر چیز میں سے نقص نکال لیتے ہیں. اور بھائی میرے ہم رپورٹر ہیں, ہم تو یہ چیزیں 20 سال ہم نے کور کی ہیں اور یہ چیزیں ہمیں بھولتی نہیں ہیں. 2007-8 میں جب یہاں جناب مشرف سٹیل مل کو چھوڑ کے گئے تھے, جنرل قیوم اس وقت, یہ آج کل سینیٹر ہے نواز لیگ کے, یہ ان کے آپ کو یاد ہوگا چیئرمین تھے. 12 ارب روپے کا ان کا پروفٹ تھا آفٹر ٹیکس, جو پیپلز پارٹی کو سٹیل مل وہ آ کے پروفٹ کے ساتھ ہینڈ اوور کر کے گئے ہیں, ان کے دیر میں آ کے اس وقت اس کا لاس شروع ہونا شروع ہو گیا. اور مجھے پی اے یاد ہے سر, اس وقت احمد مختار صاحب کو انہوں نے بنایا تھا, اس کا چیئرمین بنے تھے پی اے کے. یہ قومی اسمبلی میں کوسچن آور میں انہوں نے پتہ کیا کہا تھا 2008 میں, انہوں نے کہا پی اے کے لاسز جو اس وقت میرے کہا 35 یا یہ 40 بلین کے آپ کے لاسز تھے اس وقت, آج آپ کے 400-500 ارب تک آپ کو پہنچ گئے. بلکہ مجھے بتا رہے تھے انور بیگ صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے اب اس کو سعودی جہاز کھڑے ہیں سر, ایک اور ایئر لائن کو انہوں نے اپنا روٹ دے دیا سارا. جو پی اے کے روٹ بنتے تھے ان کو الاؤ کیا گیا کہ پاکستان سے سواریاں اٹھائیں. پہلے ٹرکش ایئر لائن کو دیا انہوں نے, یہ زرداری صاحب لے کے آئے تھے ٹرکش ایئر لائن والا, اپنے دور میں انہوں نے پوری کی. اب انہوں نے سعودی ایک ایمریٹس کو دی, بڑے ایمریٹس کو دی, اتحاد کو دی, کوئی روٹ نہیں دیتا کسی کو اپنے انہوں نے سعودیز ایک ان کو ایئر لائنز 1-2 اور کو روٹس دے دیے ہیں جو پورے پاکستان سے سواریاں اٹھا کے لے جائیں گی. یہ ہمیں تھوڑا فیصل ساری فواد چودھری صاحب ہمیں بتائیں کہ آپ نے سعودیز کو روٹ دیے ہیں کال پرسوں سے. ایک طرف تو کہتے ہیں پی اے نقصان میں جا رہی ہے, دوسری طرف آپ نے ان کو روٹ دے دیے ہیں کہ اے سواریاں اٹھائیں. تو پی اے والے ان کی نلائکیں 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ لیں. تو بھائی صاحب وہ کہاں سے بزنس لائیں, کہاں سے پیسنجر لائیں, آپ نے تو اوپن کر دیا ان کے لیے. یا تو پی اے کو بالکل ختم کر دیں سر, ان کو ہینڈ شیک کریں, ایک بندے کو جو پیسے بنتے ایک ہی دفعہ ہمارے اوپر بم ماریں کہ بھائی صاحب یہ پیسے دینے ہیں ان کو 8-10 بلین 20 ارب جو بنتا ہے جناب, ایک ہی دفعہ ون ٹائم رکھیں, ان تمام کو کر دیں فارغ, اوپن اسکائی کر دیں, دنیا بھر سے یہاں پہ آئیں, ایئر لائنز آئیں, ہمیں لے کے جائیں. اور ممکن ہے کہ آ کے لاسے سے بچ جائیں گے,
دوسرا یہ ہے کہ شاید بیٹر ہمیں کوئی تھوڑی سی پریشر نیشنل ایئر لائن تو دنیا کے تمام کیپٹلسٹ ملکوں میں بھی تقریباً رکھی ہوئی ہے. چلیے اب بریک کی جانب بڑھ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے بڑھے گا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈی پی او پاک پتن تبادلہ کیس کے حوالے سے سربراہ نیکٹا خالق داد لک نے بڑی اہم تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے, جس میں واقعے کا ذمہ دار احسن جمیل گجر کو قرار دیا گیا ہے. اس رپورٹ میں کیا اہم انکشافات کیے گئے ہیں, مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب کلاسر صاحب اس اہم تحقیقاتی رپورٹ سے متعلق بات ہوگی جو کہ ٹی پی او پاک پتن تبادلہ کیس سے ریلیٹڈ ہے. ایک تو ویسے داد دینی پڑے گی, رپورٹ ہم نے ساری پڑھی ہے, پہلے بھی یہ پہلے 2 رپورٹس یہ تھیں جو پہلی آئی تھیں, جو ایک انہوں نے کی تھی یا خدا بخش ابو بکر صاحب نے کی تھی, دوسری کلیم امام صاحب نے کی تھی, اور تیسری رپورٹ ویسے میں تو سوچ رہا ہوں عامر صاحب اس پہ پورا کا پورا کوئی ناول نہ لکھ دیں, کوئی ایک یہ بنتا ہے ایک اس پہ پورا ایک سٹوری فلم بنتی ہے. ویسے اس پہ جو کچھ اس میں انکشافات ہوئے ہیں نا مزے کے, کہ ایک پاکستان کا وہ تو نہیں کہہ سکتے, ہاؤس آف کارڈز تو نہیں کہہ سکتے, وہ ڈی پی او جو نکالا نہ جا سکا, جو نکالا نہ جا سکا نہیں, جو نکال دیا انہوں نے. سر اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے. ایک تو میں داد دینا چاہتا ہوں, ویسے میں ان سے کبھی ملا نہیں ہوں, نام ہی سنا ہوا تھا, ماہر خالق داد لک. ماہر خالق داد یہ لک صاحب نے بڑی زبردست قسم کی انہوں نے انکوائری رپورٹ کی ابھی مس سے. اچھا خدا بخش صاحب جو ہیں وہ اس اتنا ان کا حالانکہ ان کی ریپوٹیشن بڑی اچھی سنی خدا بخش ابو بکر کی کہ اچھے پولیس افسر ہیں, لیکن وہ صاحب اپنے آئی جی کی کیسے انکوائری کر سکتے تھے. اب جا کے ٹرمز آف ریفرنس میں چلاکی یہ کی تھی کہ اصل واقعہ تو سی ایم کے دفتر میں ہوا تھا, اس کو ٹچ کرنا, انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا آپ نے, اس کے علاوہ کریں, اصل واقعہ تو وہ تھا. اب چیف جسٹس صاحب نے اگین میرا یہ خیال ہے انہوں نے صحیح بندے کے ذمہ صحیح کام لگایا تھا, اور ان کو ماہر خالق داد یہ لک صاحب کو داد دینی چاہیے. میں سے داد صاحب کو داد دیں کہ بڑی خوبصورت انکوائری کی انہوں نے, ایک چیز کو جس طرح کہ انہوں نے چیزیں نکالی ہیں نا سر اس میں سے, حالانکہ اس پہ کتنی کنٹروورسی ہو چکی تھی, پہلے 2 انکوائری رپورٹ آ رہی ہیں. اچھا وہی لوگ ہیں, آپ نے ان سے جا کے وہی سوال و جوابات کرنے جو آلریڈی ہو چکے ہیں, آپ نے نئی چیز کیا نکالی. اب نئی چیز کیا نکالی خالق داد یہ لک صاحب نے, انہوں نے جب پولیس کی بھی کچھ غلطیاں انہوں نے ڈھونڈی ہیں, انہوں نے اس کا پورے کا پورا ان کے بیانات کا, ان کا ساری چیزیں ان سے لینے کے بعد, کراس کوشچننگ کے بعد, وہ خالق داد یا لک صاحب نے انالیسز کی ہے. ایک فائنڈنگ ہے, ایک انالیسز ہے. اٹس اے بیوٹی. بڑے عرصے بعد کوئی اچھی انکوائری رپورٹ پڑھنے کو ملی ہے, اچھی انگلش کے ساتھ, یہ بھی بتاؤں اچھی انگلش لکھی ہے, کوالٹی انگلش لکھی ہوئی ہے, پلس کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے جو زائد لکھا گیا ہو یا آپ کا خیال ہے غلط لکھا گیا ہو. انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کا انالیسز بھی کیا ہے پورے انسیڈنٹ کا, اور ساتھ میں انہوں نے اس میں اپنی فائنڈنگ بھی دی ہیں. جو ہم شروع کرتے ہیں تھوڑا سا فائنڈنگ سے, سب سے بڑی فائنڈنگ میرا خیال ہے کسی بھی پولیس کے ایک افسر کے لیے, اسپیشلی اگر آئی جی ہو, میں کلیم امام کی بات کر رہا ہوں, ان کی ریپوٹیشن ہمارے دل میں پہلے بڑی اچھی تھی, لیکن اس واقعے کے بعد اچھا خاصا امیج میرے اس میں تو تھوڑا سا ان کا ٹارنش ہوا ہے کہ اتنے بڑے اس پہ افسر پہ یہ لکھ دیا جائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں رپورٹ جمع ہو جائے کہ جناب کہ یہ مصروف تھے کلیم امام صاحب, آئی جی صاحب, ان مصروف نے آ کے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کا کام کیا ہے. کلیم امام کے جتنے جھوٹ انہوں نے ایکسپوز کیے ہیں اپنی اس رپورٹ میں, وہ پڑھنے کے لائق ہیں, اور وہ تھوڑا سا میرا خیال ان لوگوں کے لیے مومنٹ آف شیم ہے جو ہمیں پہلے دن سے عامر صاحب آپ کی سٹوری پہ ہمیں وہ شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ سوشل میڈیا پہ ہمیں ڈیفیم کرنے کی کر رہے تھے, وہی گالو گلوچ کلچر جو گالی گلوچ بریگیڈ بھرتی کر لی گئی سوشل میڈیا پہ, وہ کرائے پہ انہوں نے کوئی میڈیا سیل رکھے ہیں لوگوں نے. اب انہیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو فیکٹس بتاتے ہیں. ہم نے پہلے دن آپ کو بتائی تھی کہ اس میں چیف منسٹر صاحب انوالو ہیں, اور احسن اقبال گجر کو ہم ڈھونڈ کے لائے تھے, اور ہمیں اندر کا بتایا کہ اندر کیا ہوا ہے, ایگزیکٹلی وہی تفصیل ہے, ایک سوال جواب بھی وہی ہے. اچھا مزے کی بات ہے, یہ جو 2 پولیس کے وہاں افسر تھے جن کو بٹھایا گیا اور جس کی کچہری لگوئی, جن کی انکوائری کس نے کی, احسن اقبال گجر نے کروائی جناب, اور وزیر اعلیٰ صاحب کی اس نے موجودگی میں کرائی. ایک ایک چیز کو اب مانا ہے انہوں نے وہاں احسن اقبال گجر نے کہ جی بالکل بات صحیح ہے. صاحب اس میں جو آپ امیجن کریں یہ رپورٹ پڑھتے ہوئے کہ 2 پولیس سینئر افسران کی ایک سویلین آ کے جن الفاظ میں بدتمیزی کر رہا ہے کہ all will suffer, اگر آپ نے یہ نہ کیا, آپ کو پہلے بھی کہلوایا گیا, اگر نہ کیا تو all will suffer. تو میں امیجن کر رہا ہوں اسی میٹنگ میں ایک چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں,
میں تو ان کا سوچ رہا کینڈی کرش کھیل ہوں رہے چیف تھے جسٹس صاحب وہ صحیح ان کو 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ 1F پڑھ کے آئیے گا 62 1F جو ہے نا وہ پڑھ کے آئیے گا 2-3 دفعہ کیس تو ایک بن گیا ہے. مگر آئی جی صاحب کے متعلق جو یہ لکھا گیا ہے نا کہ جناب انہوں نے پلیز کرنے کے لیے اور ٹو میک اے لیسن آؤٹ آف رضوان گوندل کو سبق سکھانے کے لیے اس کی تبدیلی نہیں تھی, یہ بتانا مقصد تھا کہ تمہیں سبق سکھایا جا رہا ہے, مثال بنانی ہے, وہ مثال بنائی گئی ہے. یہ آئی جی صاحب نے عامر صاحب مجھے بتائیں, اب بیچارہ مطلب اس کی مجھے وہ کہتا ہے لیٹ می اے ڈیولز ایڈوکیٹ, کیونکہ میرے اپنے ہیں بزدار صاحب ہیں, میرے علاقے کے ہیں, ہمارے سیر کے صحیح ہیں, ہم تو سرداروں کو سیر کا صحیح سمجھتے ہیں. مجھے ایک بات سمجھائیں, آپ کے پاس وہ بندہ بیٹھا ہوا ہو بٹھا کے کہ جس کے گھر پہ عمران خان کی اور ان کی بشرا بی بی کی شادی ہوئی, یہ شادی کس کے گھر ہوئی تھی؟ احسن اقبال گجر اور فرح بی بی کے گھر پہ ہوئی تھی. ہمارے وزیر اعلیٰ کا آپ ذرا پڑھیں ان کا بیان جو ہے جو اس کے ساتھ لگایا گیا ہے, پوری کی پوری اس میٹنگ میں جب احسن اقبال گجر ان کو تھریٹ کر رہا تھا آل ول سفر, ایک لفظ بھی نہیں بولا. اور ان کا بیان جو ہے صرف 3 لینوں کا لیا گیا ہے, صرف 3 ہے, جی ہاں جی نہیں, جی ہاں جی نہیں. 3 سوال پوچھے ان سے لگ صاحب نے, 3 کے انہوں نے جی ہاں کر کے, بلکہ جی نہیں کر کے انہوں نے جان چھڑائی. وہ جو بات کہی گئی تھی نا معافی والی, سوال بڑا اہم تھا. آپ کو یاد ہے کنٹروورسی کس پہ تھی؟ کنٹروورسی یہ تھی کہ جناب اس کو کہا گیا ہے ڈی پی او کو معافی مانگنے کا ڈیرے پہ جا کے, یا نہیں کہا گیا. انکوائری نے اس بگ کوسچن کو سب سے زیادہ امپورٹنٹلی ایڈریس کیا ہے, جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جو پورے کے پورے منیکا یا فیملی کے پیچھے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ جناب شاہی خاندان کی شان میں گستاخی کیسے ہوگی. یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. احسن اقبال گجر صاحب نے خود مانا. ہوا کیا عامر صاحب؟ اچھا یہ احسن اقبال گجر کو تو ہم نے ڈھونڈ نکالا, تصویریں بھی پہلی دفعہ ہم نے دکھائیں کہ یہ صاحب ہیں. اچھا ان کی مزے کی بات ہے عامر صاحب, انہوں نے ان سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں جی اس کو تو کسی نے نہیں کہا کہ تم جو معافی مانگو, اسے نہ ڈی پی او کو تو نہیں کہا کہ منیکا صاحب کی شان میں گستاخی ہو کہ معافی مانگو. تو انہوں نے یہ اس انکوائری میں یہ درج ہے کہ احسن اقبال گجر صاحب سے پوچھا گیا جی آپ بتائیں وہاں انکوائری کے اندر کیا ہوا جب آپ لوگوں نے بلایا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ ان گوندل صاحب سے کہ آپ کو ہم نے کچھ میسیجز بھجوائے تھے آپ کے دوستوں کے ذریعے, تو آپ نے ان کا کیا کیا؟ اب اس بارے میں اگر نہ آر پی او کو پتہ ہے, نہ وہاں پہ چیف منسٹر کو پتہ ہے کہ کون سے دوست کس کے ذریعے, ڈی پی او کو پتہ تھا کہ کن کے ذریعے مجھے یہ میسیجز ہیں. اس نے کہا سر آپ نے جن لوگوں کے ذریعے مجھے میسیجز بھجوائے ہیں, مطلب آئی ایس آئی کے کرنل کے ذریعے اور کوئی ڈی اے جی کے ذریعے, تو ان کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ میں ڈیرے پہ جاؤں اور جا کے معافی مانگوں. یہ انہوں نے وایا بھٹنڈا کنوے کروایا تھا اپنے دوستوں کے ذریعے, ان کو کرواؤ. تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا. تو اس نے کہا جناب آپ پھر جائیں, ان کو مطمئن کریں. آپ مطمئن نہیں کریں گے دین وی آل ول سفر, مطلب پھر آپ کی خیر نہیں ہے. اب اس پہ بھی اس نے بحث کی ہے, یہ دھمکی دی گئی ہے یا مشورہ دیا گیا ہے. میرا خیال ہے ایک یہاں پہ پراپرٹی ڈیلر, بیسکلی پراپرٹی ڈیلر ہیں, اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی, کرمنل کیسز ہیں ان پہ. ایک پراپرٹی ڈیلر ایک آر پی او کو, ایک ڈی پی او کو چیف منسٹر کی موجودگی میں یہ تھریٹ کر رہا ہے. میں تو اس کو تھریٹ سمجھتا ہوں عامر صاحب. اس میں تھوڑا سا ہی انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کے اوپر انٹیمیڈیشن کا اور پرچہ ہو سکتا اس کا کرنے کا ایکشن ہو سکتا ہے. سجیشن اس کے اندر انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے لیے. ایک اور اس پہ خطرناک لحظہ بات ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر ان کے, کیونکہ لک صاحب کے فریم آف ریفرنس یا ٹرمز آف ریفرنس میں یہ چیز نہیں تھی, انہوں نے اس کے اوپر ایمفسس نہیں کیا. پر انہوں نے جو ہم کہہ رہے تھے کہ کلیم امام صاحب جھوٹ بول رہے تھے کہ میں نے وربل آرڈر اس لیے کہا کہ میں اسلام آباد میں ہوتا. اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئی جی ہاؤس سے جو لاہور میں جو ہے وہاں سے یہ فون کر رہے تھے, وہاں کا ریکارڈ. سو پرجری سپریم کورٹ کے آگے چیف جسٹس صاحب نے 3 دفعہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ جناب نہیں میں تو اسلام آباد میں تھا. اس کے اندر رپورٹ کے اندر انڈیکیٹ کیا گیا کہ لاہور میں آئی جی ہاؤس سے یہ ساری کالیں انہوں نے کنوے کی ہیں. اچھا ایک کال مزے کی ہے, یہ سنتے ہیں ذرا پولیس کا احترام, اور پولیس کی جہاں غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے زیادہ ان پہ زیادہ تنقید کوئی نہیں کرتا. ان کی دیکھیں احسن اقبال گجر اینڈ کمپنی کی, اور پیچھے سے دباؤ آ رہا ہے کیونکہ آپ نے اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے, آپ کے گھر اس کی شادی ہوئی ہو, نکاح ہوا ہو, بندہ ویسے آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا پھیل جاتا ہے. ہمارے جیسے بندے ہم ویسے پھیل جاتے ہیں کہ عمران خان کی شادی ہمارے گھر پہ ہوئی تھی اور ہم نے سب کچھ کیا ہے, ہم ہیں. تو انہوں نے مزے کی ایک بات کی سر جو اس میں ہے انکوائری رپورٹ میں, کہ اس کو کہا کہ رات کو وربل آرڈر جاری کیے ہیں مصوف نے, کلیم امام صاحب نے, اور ساتھ میں ڈی پی او کو میسج کیا گیا ہے کہ 9 بجے تک تمہیں نظر نہیں آنا چاہیے. چیف منسٹر ہاؤس سے رات کو نوٹیفیکیشن کرو اور 9 بجے تک اطلاع دیں کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے. 9 بجے اس نے ان کے پی ایس او یا جو بھی حیدر سم تھنگ ہے, اس نے 9 بجے فون کیا گوندل صاحب کو کہ آپ نے چارج چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا. ان کا ایکسلنسی چھوڑ دیا آپ نے. جب حیدر کو کنفرنٹ کیا انکوائری افسر صاحب نے, خالق داد لک صاحب نے, تو جواب دیتے ہیں سر میں نے کٹسی کال کی تھی. مطلب جھوٹ کی حد ہوتی ہے. جس کو آپ رات اس کو وہ کر چکے ہیں,
آپ ان کو معطل کر چکے ہیں, ان کو وہاں سے آپ ٹرانسفر کر چکے ہیں, اس کے بعد آپ کا یہ کرنا کہ آپ ان کو وہ کریں. بہرحال ہیونگ سیڈ آل دس چیف جسٹس صاحب کو داد دینی پڑے گی سر, انہوں نے اس مسئلے کو نہیں مرنے دیا, یہ بڑے بڑے لوگوں میں تھا. جھوٹی رپورٹ کلیم امام صاحب کی پکڑ لی. مکلا صاحب اس میں چیف جسٹس صاحب تو کل دیکھیں گے کہ یہ جب اس کا فیصلہ کیا کرتے ہیں, مگر ساتھ میں کوشچن عمران خان صاحب پرائم منسٹر پہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا میں بڑا خوش ہوں کہ یہ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے. اب جب کہ یہ رپورٹ آ گئی ہے اور اس کے اندر ثابت ہو گیا ہے تو ان کے اوپر بھی آ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے چیف منسٹر سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ آپ کا کیا کانڈکٹ تھا, کیونکہ اس میں شک نہیں رہ گیا اس رپورٹ کے بعد. سپریم کورٹ تو جو اپنا فیصلہ دے گی, پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس پہ کیا فیصلہ ایک ویسے کیس نہ بنتا تھا اس رضوان گوندل پہ بھی بنتا تھا, اور ساتھ میں میرا خیال ہے آر پی او شارق کمال پہ بھی بنتا ہے. وہ کیس کیا ہے کلاس اگر رپورٹ پڑھیں وہ جو انہوں نے کی ہے نا, یہ شارق کمال صدیقی صاحب اور ساتھ میں رضوان گوندل صاحب, ذرا میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ وہ بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے تھے, دونوں پولیس افسر یہ بھی بن رہے تھے نا, ٹھیک ہے, یہ کلیم امام. تو رضوان گوندل اور شارق کمال کیسے بن رہے تھے وہ بھی بتاتا ہوں. یہ دونوں آفیسر کس طرح سے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے تھے. چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نواز شریف, مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا معطلی کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا. 41 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے کے تمام اہم نکات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب کون شاہ کے زیادہ شاہ کے وفادار میں سمپل سے یہ ہے, ایک تو ویسے میری ایک عرض ہے کورٹ رپورٹرز کے لیے, یا تو ان کے لیے اردو میں ایک رپورٹ ہونی چاہیے, وہ بھی دیا کریں, کیونکہ میں دیکھ اور سن رہا ہوں بہت سارے اس رپورٹ کو پڑھے بغیر رپورٹ کرتے ہیں, اور ابھی تک منیکا فیملی کو بے قصور ثابت کیا جا رہے ہیں, ان پہ ظلم ہو گیا. وہ جو میں کہا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, اور میں نے یہ بات عمران خان صاحب کے منہ پہ کہی تھی, وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. عمران خان نے کہا تھا کہ منیکا فیملی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور پولیس نے بڑا ظلم کیا ہے. رپورٹیں پڑھیں سر, آپ تو میرٹ پہ بلیو رکھتے ہیں نا, بڑا آپ کہتے تھے میں کسی کو پولیٹیکلی طور پر کور اپ نہیں کروں گا. یہ رپورٹ پڑھیں, اور جو باتیں آپ نے اس دن صحافیوں کے سامنے دعوے کیے تھے کہ جناب کہ جو اگین جو مجھے پتہ چلا ہے, جو میری انکوائری ہے اس کے تحت, تو منیکا وہ جو شاہی فیملی ہے منیکا صاحب کی, خاور منیکا کی, بڑے ان کے ساتھ زیادتی ہو گئے. ذرا یہ رپورٹیں پڑھ لیں سر, یہ ہماری لکھی ہوئی نہیں ہے نا, ہمارے کہنے پہ کی گئی ہیں. تو جناب آپ جن لوگوں کا دفاع کر رہے تھے نا اس دن صحافیوں کے ساتھ, وہ سارے کے سارے جھوٹے نکلے ہیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں نکلے ہیں. اور صحافی کیونکہ ہمارے بھائی جو ہے نا وہ یہ پڑھتے نہیں ہیں انکوائری رپورٹ, کیونکہ بہت سارے انگریزی میں ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے ان کو, اس لیے بہت سارے ہمارے بڑے یہاں پہ یہ فیوریٹ رپورٹر نا بڑی غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ذرا یہ رپورٹیں پڑھیں. نمبر 1 لاسٹ میں بتاؤں, جہاں پہ وہ اس شارق نے اور اس پہ ڈی پی رضوان نے کی, انہوں نے منیکا فیملی کے تقریباً گھٹنے باقی پکڑے ہوئے تھے, ڈیرے پہ نہیں گئے, لیکن باقی جتنے منت ترلے شارق اور یہ کر رہے تھے, یہ خاور منیکا نے جس طریقے کا انہوں نے ناکے پہ نہیں رکے, اور پیچھے پولیس کا وہ گیا ہے انہوں نے روکا ہے, اور اس کے بعد اس نے ٹیلی فون پہ بات کری ہے اس سے یہ گوندل صاحب سے, اور گوندل صاحب نے ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ جناب کہ شاہی خاندان کو ٹچ نہیں کرنا, گاڑی کی تلاش نہیں لینی, نہ ان کا اسلحہ چیک کرنا ہے اسلحے پہ. سو شارق کمال نے اور گوندل نے بھی ان کے پاؤں پکڑنے میں کوئی کسر نہیں رکھی ہوئی تھی. وہ جو مصروف ہے نا دونوں, شارق بھی اور یہ گوندل بھی, انہوں نے خاور منیکا ان کو بھی اپنے پرسنل ان کو سلیو کی طرح وہ ٹریٹ کر رہے تھے, لیکن پیچھے سے ان کے آپ کہتے سپورٹ بڑی تھی نا, تو لہٰذا وہ ان کو گھاس نہیں ڈال رہے تھے. گوندل نے اور شارق نے ان کو بڑا جا کے کمپرومائزز کیے ہیں, وہ بھی شاہ کے وفادار بنے رہے. یہ انہی رپورٹ سارا کچھ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو رپورٹ ہے, اب ذرا ڈیٹیل جو فیصلہ ہے, ڈیٹیل فیصلے پہ آج تو بس صرف ایک پارٹی کا کامنٹ میں ضرور کہوں گا کہ اتنی بڑی بات ہے کہ وہ جو ہے ایکسکیوز می کہ وہ چیف منسٹر کے سامنے انہوں نے نہ کر دینا. پاکستان ہے بہرحال, یہ کوئی انگلینڈ تو نہیں ہے, اتنی بڑی بات ہے کہ چیف منسٹر کے سامنے نہ کر دے. صاحب یہ وہی باتیں ہیں جو کہ آپ اور ہم یہاں کرتے رہے ہیں. اس جو عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے کہ ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ فالٹی ریفرنسز تھے, اور اس کے اندر شروع سے, اور جاوید اقبال صاحب کے آنے کے بعد بھی انہوں نے چلاکی یہ کی کہ انہوں نے پرائیویٹ لائر ہائر کر لیا کہ میرے پہ نہ الزام لگے کہ یہ ہمارے پروسیکیوٹر نے کیا ہے, اور انہوں نے جو طریقہ کار تھا کہ اسی طرح ہی کٹ اینڈ پیسٹ کی جے آئی ٹی کی رپورٹ, اور جو طریقہ کار ہونا چاہیے تھا کہ آئی او وہی سوال جو جے آئی ٹی نے کیے تھے سمپلی اتنا کرتا تھا کہ نواز شریف صاحب سے اور ان کی صاحبزادی سے کرتے تو یہ رپورٹ ڈیفرنٹ ہونی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد
बुनियादी तौर पे जज साहब ने फैसले में ये कहा है कि जनाब बारे सबूत जो है ना मुलजमान पे जाता है, मगर उसकी कुछ लवाजमात हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट हैं, वो पूरी करनी है, जो जहाँ पे ये पूरी नहीं की गई। और इन्होंने केस अपना ये कमज़ोर कर लिया जब ये कह के कि पहले उनको करप्शन के उसमें डाला जो कि 9A5 था और 9A4 का था कि जी करप्शन की है, और वो प्रूव नहीं कर सके और फिर उसके बाद उसकी अपील नहीं की। तो आधा जब मुकदमा आपका तबाह हो गया कि वो करप्ट नहीं है, तो फिर आप उसी दूसरे उसके अंदर उन्होंने कहा जनाब वहाँ से आपका फैसला कमज़ोर हो जाता है। दूसरा ये है कि लवाजमात में ये था कि उनकी तयन करता एग्जैक्ट कि उनकी जनाब वैल्यू क्या थी उन अपार्टमेंट्स की। ये 10 मिनट का काम था, 2 घंटे में आप और मैं किसी को इंग्लैंड में फ़ोन करें ना 10 मिनट में उसकी वैल्यू की डिटेल आ जाती है। एक बेसिक काम नहीं किया। फिर जो टैक्सेस जो दिए उसकी लवाजमात में तफसीलात, वो बाकी चीज़ें पूरी नहीं गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जानबूझ के ये पता नहीं नलायकी थी या जानबूझ के किया गया, मगर एक बहुत बड़ा ये लैप्स हुआ है। अब नतीजा इसका क्विकली मैं कह दूँ 2 ख़राब हो गए हैं। एक तो ये है कि दूसरे रेफरेंसेस में भी क्योंकि इसी तरीके से रेफरेंसेस बनाए गए हैं सो वो भी कमज़ोर हो गए हैं। तीसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब उंगलियां उठाई जाएंगी क्योंकि नवाज शरीफ साहब वगैरह उस लॉबी को ये कहने का मौका मिलेगा कि जी ठीक है, वो जो 2 जज जिन्होंने वैसे ही उसी बेसिस पे कह दिया था कि जनाब ये काफ़ी इतना ही काफ़ी है, तो वो कहे ना देखे जी बाद में ये कामे पे निकाला तो केस तो साबित ना हो सका। सो इसलिए ये सारा उनकी सुप्रीम कोर्ट का कसूर नहीं था, नैब की वजह से या उनकी प्रोसिक्यूशन की वजह से या कमज़ोर फैसला जो लिखा गया था पहला नैब जज साहब का, तो उसकी वजह से फिर मैंने नहीं ख्याल है कि इसके अलावा आमिर साहब मेरा ख्याल है हम PTV बोर्ड पे जो इन्होंने वहाँ पे ज्यादतियाँ की हैं ना, बोर्ड जो बनाया है वो लोगों को खुद नजर आएंगे। कल पर उस पर हम बात करेंगे तफसील के साथ। मैं जल्दी से इतना कह दूँ, ये पूरी जजमेंट जो आप पढ़ रहे थे मैंने कुछ पढ़ी है, कल मैं इस पर मैं तफसील से बात करूँगा। इसमें रसीदें मिल गई हैं? सीधे तो एक यही सवाल था जो जहाँ से मामला आ गया। नंबर 1। नंबर 2, हमारे बड़े ऑनरेबल जजेस हैं, नाउ वी कैन मेक ए फेयर कमेंट। तो हुजूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो कह दिया कि कतरी लेटर बोगस हैं, फ्रॉड हैं, तो क्या लोअर कोर्ट उनको एंटरटेन कर सकता है कि जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह दे कि जो एविडेंसेस लाए थे अपने हक में, क्योंकि मलकियत तो मान चुके हैं ना कि हमारी है, ठीक है सर, उन्होंने कोई उसका दिया है कि एक लोअर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, वो सुप्रीम कोर्ट तो जजेस कह चुके हैं कि कतरी लेटर किसने एंटरटेन किया सुप्रीम कोर्ट में, वो तो उड़ा के रख दिया था उन्होंने कि बोगस और ले जाएं। मुझे ये बताएं, इसमें उन्होंने बताया कि कतरी लेटर जो है वो कि इसकी लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल या इसकी बैंकिंग कोई भी गारंटी इसमें आती, मेरा ख्याल वो भी नहीं लिखा गया। तीसरा, अगर नैब को नहीं पता था कि जनाब कि इसकी कीमत कितनी है फ्लैट्स की जिसको बुनियाद बनाया गया, मैं कल इस पर तफसील से बात करूँगा मैं, वो मुझे बताएं। तो इन्होंने ख्वाजा हारिस ने इनको कीमत बता दी है जजमेंट में कि जनाब कि इतने का फ्लैट है, तो लिखा हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट में मिली ना लोअर कोर्ट में मिली ना। भाई मादरत के साथ हमारा बड़ा दिल में एहतराम है सबके लिए। ये रिग्ड सिस्टम है जो बात आप कहते हो, ना इसमें रसीदें हैं इस जजमेंट में दिखाई गई, ना ख्वाजा हारिस साहब के सामने खड़े हैं ना, जरा पूछ लें ख्वाजा साहब, नैब को तो पता नहीं है आपके क्लाइंट की जायदाद की क्या कीमत है और कहाँ से है। एक सवाल बनता था, 1 क्वेश्चन, ये एक सवाल इसमें मौजूद है आपकी जजमेंट में? आपने तो पढ़ी है सारी, मैंने अभी पढ़ी है, मैं तो आधी पढ़ी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। या उन्होंने उसको बैठ के कुछ जज में उन्होंने आके उनको सोर्सेज ऑफ इनकम, जब मान लिया है कि ये जायदाद मेरी है, ये मेरा कप है, तो मुझे कहा गया कि ये कप आपने गलत तरीके से खरीदा है, कीमत तो बाद में बताऊँ, मैं बताऊँ ना कीमत इसकी 10 रुपये है और ये 10 रुपये मैंने फलां जगह से मैंने हासिल किए थे, ये तनख्वाह मिली बैंक स्टेटमेंट वट। भाई जो सवाल आपने नवाज शरीफ के क्लाइंट से उनसे करने थे वकीलों से, वो तो किए नहीं है, और ऑलरेडी ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सेटल कर चुकी है। मेरे ख्याल है मादरत के साथ कि ये बड़ा वीक फैसला है सर। ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना, आई होप ये वहाँ पे बहुत सारे इसके नकायस आपके सामने आएंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के, मैं कल तक के लिए आपको रख रहा हूँ चीज़ें, मैं कल बात करूँगा। छोटा सा लास्ट में बता रहा हूँ, कल आमिर साहब यहाँ पे ये आपको याद होगा जोदत यहाँ अयाज साहब हैं, ये कमिश्नर यहाँ पे लगे थे इस्लामाबाद के, उन मसूफ ने एक और बड़ा काम किया। पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी से ग्रेड 17 के एक अफसर हैं, उनका नाम है निसार हंजरा, उनको आके ग्रेड 17 के बंदे को उन्होंने यहाँ पे उन्होंने एक्साइज का वो लगा दिया है, उन्होंने डायरेक्टर लगा दिया। आपको पता है एक्साइज की बहुत बड़ी आपका ईटीओ जो है वो तो पाकिस्तान का बाश है, पटवारी हो गया, ईटीओ हो गया, 3-4 तो पोस्टें, एसएचओ हो गया, ये बड़ी बड़ी आपकी सीटें हैं। उन्होंने जनाब आके जोदत अयाज साहब ने लगाया है और उस पर जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो बाकायदा प्रोसेस है, तो बिलाल आज़म उनका नाम है, वो जो 18वां ग्रेड में वहाँ डायरेक्टर लगे हुए थे उनको हटाया इन्होंने। उन्होंने जाके वहाँ हाई कोर्ट से स्टे ले लिया कि जनाब मुझे गलत हटाया गया।
اب جودت ایاز جو ہیں ان کے خلاف جو یہ کمشنر اسلام آباد ہے ان کے خلاف کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ہو گئی ہے جناب، ان کے خلاف یہاں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو گئے کہ جودت ایاز جو ہیں کمشنر وہ عدالت کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ بندہ ہٹانے کو تیار نہیں ہے. حالت یہ ہو گیا کہ یہاں کمشنر جو ہے وہ عدالت کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہائی کورٹ کا. وہ نواز شریف کو ریلیز کر سکتی ہے ہائی کورٹ، لیکن جودت ایاز صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں جناب آپ نواز شریف کو ریلیز کریں یا مریم کو. میرے نزدیک آپ کی کوئی ضرورت نہیں. کل ان کی بڑی ایک انٹرسٹنگ پیش ہے، کل اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.